माशाअल्लाह हमारा आमिर साहब का नया सवाल ईजाद हुआ है। उनके हाथ से मुबारक को सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ नए एतराज़ के लिए। लेकिन मेरे नज़दीक एतराज़ नया नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले भी हो चुका है। इंशाअल्लाह मैं उसकी तरफ बाद में आ जाऊँगा। ये बात, इसकी मिसाल 1400 साल पहले भी मिलती है। बात यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को मौलवी मोहम्मद अली साहब ने पूछा था कि फ़लाँ इल्हाम के बारे में क्या ये दुरुस्त है। आपने यहाँ पर कोई तहरीर पेश की थी, तो सवाल के साथ जवाब भी तो पोस्ट करना चाहिए था। और फिर जवाब में अगर ये कहा है कि सरासर बहतान है तो ठीक है, फैसला हो गया। जब जिसकी तरफ बात मंसूब है उसने खुद कहा कि ये बहतान है, तो फिर आपको शिकायत किसकी रह गई है? क्या आपके मुर्शिद मौलाना को इतना भी नहीं पता था कि मिर्ज़ा साहब सारे इल्हामात बाकायदा लिखा करते थे, नशर करते थे? वो कभी दिखा सकते हैं ये वाला इल्हाम उन्होंने कहीं लिखा हो? जब नहीं था तो किसी की बातों में आकर क्यों उसको बताने गए, और क्यों अंग्रेजी हुकूमत को जाकर शिकायत कर ली? इससे तो दो बात वाज़ी होती है। इस मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की इस हरकत से दो बातें ज़ाहिर होती हैं। पहली बात यह है कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुबारक है, लैसल खबरु कल मुआयना, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। और हुजूर ने यह भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि सुनी हुई बात को ही पेश करना, बोलते जाना ही भी झूठ है। तो गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के तहत मोहम्मद हुसैन बटालवी झूठा हो गया है। दूसरा नुक्ता ये निकलता है इसमें, अंग्रेजों से मोहम्मद हुसैन बटालवी का खास ताल्लुक था, तभी तो आपने जो बिल्कुल बिला पोस्ट किया दलील है शिकवा लेकर रिवायत के नंबर इस गुमान से कि 96, शायद उनकी बात वह मकबूल होगी, इसके शुरू का हिस्सा पढ़ा था आमिर साहब ने, तो ये इसमें से पता लग उसमें भी रहा है। दोनों अफराद फिर जिन्होंने उन्होंने ये दलील इल्हाम पेश की की है, रिवायत वो की सीरत है, महदी का उनके हवाला है। दरमियान बाद अगर इख्तलाफात सीरत महदी ही हफ्त का हवाला लफ्ज़ है है, तो कम हश्त से का कम लफ्ज़ किताब को है, पूरी पढ़ लेते। मुख्तलिफ फी अमर आप उस अमर किताब को था ये। पूरे पढ़ेंगे तो और आपके इसी सवाल ही सफ़े नहीं पैदा में होता। इल्हाम के वही अल्फाज उसका पर जवाब है। इख्तिलाफ का तफसीली अब जिक्र मैं तो मौजूद है, मजबूर हूँ, क्योंकि आपने और सवाल उसके किया अगले है, सफ़े में तो देखें, उसमें इस क्या रिवायत बात के लिखी आखिर होगी तक आपको पढ़ें। पढ़ के सुनाऊं। उसके आखिर में ये लिखा है आपने जो कि पोस्ट इस किया है रिवायत की मज़ीद रिवायत तशरीह के नंबर लिए देखें 96, हिस्सा दोम रिवायत इसके नंबर शुरू का हिस्सा पढ़ा था 314। आमिर साहब ने। अब आइए उसमें भी दोनों अफराद 314 वाली रिवायत जिन्होंने को ये पढ़ लेते हैं हम इल्हाम की पूरी। रिवायत की है, ये मैं पोस्ट उनके कर देता हूँ, फिर हम पढ़ दरमियान लेते बाद हैं। इख्तलाफात थे। हफ्त का लफ्ज़ है, हश्त का लफ्ज़ है, मुख्तलिफ फी अमर था ये। और इसी सफ़े में इल्हाम के अल्फाज पर इख्तिलाफ का तफसीली जिक्र मौजूद है। और उसके अगले सफ़े में देखें, इस रिवायत के आखिर तक पढ़ें। उसके आखिर में ये लिखा है कि इस रिवायत की मज़ीद तशरीह के लिए देखें हिस्सा दोम रिवायत नंबर 314। अब आइए 314 वाली रिवायत को पढ़ लेते हैं हम पूरी। ये मैं पोस्ट कर देता हूँ, फिर हम पढ़ लेते हैं। रिवायत नंबर 314, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर सिराजुल हक नौमानी ने मुझसे बयान किया कि जो सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल में मियाँ अब्दुल्ला साहब सनूरी की रिवायत से हजरत का इल्हाम दर्ज हुआ है कि सल्तनत बरतानिया ता हफ्ते साल बादज़ा बाशिद खिलाफ इख्तिलाल। और हाजी अब्दुल मजीद साहिब की रिवायत दर्ज हुई है कि सल्तनत बरतानिया ता 8 साल बादज़ा अय्याम ज़ौफ़ व इख्तिलाल। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। पीर सिराजुल हक साहब नौमानी फरमा रहे हैं कि मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। मैंने हजरत साहब से ये इल्हाम इस तरह पर सुना है कि क़ुव्वत बरतानिया ता 8 साल बादज़ा अय्याम ज़ौफ़ व इख्तिलाल। मैंने उसके मुतालिक हजरत से अर्ज़ किया कि इसमें रूहानी और मजहबी ताकत का जिक्र मालूम होता है। यानी 8 साल के बाद सल्तनत बरतानिया की मजहबी ताकत यानी ईसाइयत में ज़ौफ़ नुमाया रोनमा हो जाएगा, और सच्चे मजहब यानी इस्लाम और अहमदियत का गलबा शुरू हो जाएगा। हजरत ने फरमाया जो होगा वो हो रहेगा, हम पेश अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते। खाकसार अर्ज करता है, यानी साहिब तालीफ मुअल्लिफ खुद बता रहे हैं कि खाकसार अर्ज करता है कि मेरी राय में अल्फाज इल्हाम के मुतालिक पीर साहिब की रिवायत दुरुस्त मालूम होती है। तो आपका एतराज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। जहाँ से आपने एतराज़ किया वहाँ उसके जवाब और तफसील उसकी मौजूद है। एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर आप ये पूछते हैं कि फिर शुरू में दो उनके साथी थे, हवा सहाबी थे, उन्होंने आकर ऐसी बात क्यों कही जबकि तीसरे ने आकर कहा ये नहीं है,
اصل میں یہ الفاظ ہے۔ تو بھائی یہ اعتراض صحابہ پر پڑتا ہے، ایسی ہی کئی باتیں احادیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے، ان کی جب وہ حالت تھی کہ ان قریب وفات ہونے والی تھی، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ملنے آئے اور رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا صہیب اتبکی علی وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ۔ اے صہیب، کیا آپ رو رہے ہیں میرے اوپر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میت کے اوپر روتا ہے، جو میت کے اوپر اپنے قریبی لوگ جب روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بخاری میں ہے، یہ دونوں بخاری کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ عن ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت اپنے قبر میں عذاب دیا جائے گا اس کے اوپر رونے کی وجہ سے۔ اب آگے دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ یہ حدیث کہ میت پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ والی بات حضرت عمر اللہ عنہ کی وفات کے بعد، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ میں پورے پڑھ کر نہیں سنا رہا، بے شک حدیث پیش کروں گا آپ چاہتے تو، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر ہوئی، یہ اس بات کا ذکر ہوا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قالت رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی میت کو اس کے اہل کا اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کافر کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا وہ اگر اپنے میت پر روتا ہے، تو عام مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ وقالت حسبکم القرآن، آپ کم سے قرآن تو پڑھ لیتے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، حدیث کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں تو حضرت صہیب کی بات، حضرت ابن عمر کی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات، ان سب یہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ وہ حدیث درست نہیں تھی، حضرت عائشہ نے اس کی درستی فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ بالکل ایسا ہی معاملہ یہاں پر ہوا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا اعتراض شروع سے آخر تک کسی کام کا نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا کہ آپ نے بات پیش کی تاکہ یہ باتیں بیان کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ صرف ایک اور بات کا بھی مختصر جواب دے کر میں آج کی باتیں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا، جب میں نے دوران گفتگو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی قبر کے بارے میں پوچھا تاکہ بتائیں، اور آئندہ جاتے یہ ہو تو میں بھی جا کر تو دیکھ لوں، تو آپ پھر وفات کی باتوں پر آئی، ان کی وفات کیسے ہوئی، کئی اور باتوں کی طرف آئے۔ صاف بول لیتے ہیں قبر نہیں ہے تو خام ختم، تو لمبی چوڑی بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں میں 12 سال قادیان میں رہا، بٹالہ میں چلتا پھرتا رہا، کبھی بھی ایک بار بھی محمد حسین بٹالوی کا نام نہیں سنا، قبر تو بات کی بات، نام نہیں سنا، جبکہ قادیان کے عام لوگوں کا تذکرہ وہاں بٹالہ میں ہوتا رہا، جس کے لیے میں خود گواہ ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں اللہ شاہد ہے اس پر۔ دیکھیں وفات کے وقت، اگر محمد حسین بٹالوی کی وفات کے وقت سورہ فجر کی جو آخری آیات ان پر دوبارہ نازل ہوئی تھی، تو اس کو میرے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ کے پاس ہوتا پیش کریں کہ انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی ہے، تو کہاں سے سنا، کس نے بتائی، یہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے مقابل میں آپ کو ایک ویڈیو یہاں پوسٹ کر کے دیتا ہوں ابھی، جو محمد حسین بٹالوی کے نواسے کی بات ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو ویڈیو پر پورا سننے کی ضرورت نہیں، میں نیچے لکھ دوں گا کون سے منٹ سے، دیکھنا اس میں لکھا ہوگا، اتنے منٹ کی یا سیکنڈ کی باتیں سن لیں تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ محمد حسین بٹالوی کی کیا حقیقت رہی۔ کیونکہ آپ نے ہی فرمایا کہ ان کے گھر کی جو روایت ہوتی ہے وہ بڑے مدلل ہوتی ہے، تبھی تو آپ نے سیرت المہدی کی اتنی دیر تک سارے حوالے سیرت المہدی سے پیش کیا، اس لیے کہ اس کے مؤلف حضرت بانی جماعت احمدیہ کے فرزند ہیں۔ تو دیکھیں محمد حسین بٹالوی کے نواز کیا کہتے ہیں، میں آپ کو یہاں پوسٹ کرتا ہوں۔ مناظرے کے دوران جو ویڈیو پیش کی گئی اس کا دورانیہ 17 منٹس 58 سیکنڈز ہے۔
میں صرف ضروری حصہ یہاں پر لگا رہا ہوں۔ تشریف رکھے اور خود ان کے منہ سے ان کا تعارف سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے، میرا نام شیخ سعید احمد ہے اور مولوی محمد حسین بٹالوی میرے نانا ہیں۔ میری والدہ کا نام امتا رؤف ہے۔ ہم جڑا والا میں رہائش پذیر تھے کیونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کو چک نمبر 123 گاہ بے جڑا والا میں 10 مربع زمین الاٹ ہوئی تھی، تو میرے والد صاحب سیالکوٹ سے ہجرت کر کے جڑا والا چلے گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خاندان میں میں نے جنم لیا اس خاندان میں بالکل دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں احمدیت کی طرف کیوں مائل ہو گیا ہوں، جبکہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر اس طرف لے کے آیا۔ بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے میرا کوئی تعلق ہے، وہ میرے نانا ہیں۔ پھر میں نے یہ جستجو کی کہ میں پتہ کروں کیا حالات رہے ہیں۔ پھر جو انہوں نے فرمایا این بین درست ہے، صرف میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لڑکوں کا حال ہوا اب ان کے پوتے کا کیا حال ہوا۔ ایک سلسلہ چلا ہے تباہی کا۔ میرے بڑے بھائی کرنل تھے آرمی میں 1958 میں، وہ کراچی میں سب مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک کوٹھی کے اندر منشیات کا کام ہوتا ہے۔ وہ ریڈ پارٹی تشکیل دی گئی۔ جب وہاں کوٹھی کا محاصرہ کیا گیا، سب سے پہلا جو شخص نکلا کوٹھی سے باہر وہ احمد حسین صاحب پسر مولوی محمد حسین کا لڑکا تھا۔ وہ بدماشی کے لحاظ سے اس کا نام سعید ٹنڈا تھا۔ اس نے نیچے کر لی، پکڑا گیا، سزا ہوئی۔ ان کا دوسرا پوتا چور تھا، وہ 22 چوریوں میں گرفتار ہوا۔ ایک پوتا تھا وہ جرمنی میں آ گیا۔ اس طرح ان کے خاندان کی بالکل صفائی سے مٹ گیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ 2 پوتے زندہ ہیں، ایک کا نام فاروق ہے، ایک کا نام اویس ہے۔ فاروق جو ایڈکٹڈ ہے، ہیروئن پیتا ہے، 3 سال قبل مجھے لاہور میں ملا تھا، اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت، جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں، محمد حسین بٹالوی کی تو آپ اتنی بڑی تعریف کر رہے تھے، تو کہاں ہے ان کی قبر؟ آپ کہہ رہے ہیں بزرگان کی ہر ایک قبر تو نہیں ہوا کرتی، ان کی یادیں ہوتی ہیں، تو یادیں کہاں ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں۔ اگر محمد حسین بٹالوی کا نام ہے تو صرف حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، قادیان بٹالہ سے غالباً 11 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں حضرت مرزا صاحب کی قبر ہے، جن کی وفات محمد حسین بٹالوی سے پہلے ہو چکی ہے۔ اور بٹالہ میں کون سی ایسی آفت آئی ہے، یا زلزلہ آیا یا طوفان آیا جو قادیان اس کا زیر اثر نہ آیا ہو، اور بٹالہ کی قبر ختم ہو گئی اور قادیان کی قبر زندہ رہی؟ اس کی دلیل آپ پیش کریں۔ پھر کہاں گئے ان کے مرید جن کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذکروا امواتکم بالخیر، اپنے موتا کو، جو وہ فوت شدہ لوگوں کو بہتر طریقے سے یاد کرو، تو ان کی یادگار تو چھوڑنا چاہیے تھا۔ بالی ایک آخری بات محمد حسین بٹالوی کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ نے محمد حسین بٹالوی کی ایک شاندار خدمت کا ذکر کیا ہے ان کے مرید ہونے کی حیثیت سے، کہ انہوں نے سارے ہندوستان میں پھر کر علماء سے مل کر کفر کا فتویٰ تیار کرایا حضرت مرزا صاحب کے خلاف۔ یہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا 1891 میں۔ محمد حسین بٹالوی نے جو کام کیا ہے اس کے بعد کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس سے پہلے اس کی نظیر ملتی ہے ہمیں۔ محمد حسین بٹالوی نے جو کام کیا 1891 میں، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ عظیم الشان کام، اس کی نظیر تاریخ اسلام میں ملتی ہے 26 صفر سن 14 نبوی میں۔ تمام مشائخ دارالندوہ قریش مکہ میں جمع ہو گئے اور فتویٰ تیار کیا۔ کیا تھا وہ؟ اس میں کون کون تھے؟ بنی عبد الشمس عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، بنی نوفل سے طعیمہ، جبیر، حارث، بنی عبد الدار سے نضر بن حارث، بنی اسد سے ابو البختری، زمع بن اسود بن مخزول جو ابو جہل ہے، دوسرے کئی خاندان سے امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سب جمع ہو گئے۔ اور ان کے پاس ایک شیخ تھا، شیخ نجدی کہتے ہیں، ان کا مرشد تھا وہ۔ یہ سارے مشائخ مل کر ایک انسان کے خلاف فتویٰ تیار کیا،
اس دن کے بعد پھر تاریخ میں ان کفار قریش کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق پانے والا واحد شخص آپ کے محمد حسین بٹالوی ہے. تو یہ اعزاز ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے مبارک ہو. کیا کبھی تاریخ میں کسی جھوٹے کے خلاف ایسا فتویٰ دیا گیا ہے؟ کبھی اتنی محنت کبھی کرنی پڑی ہے ایک جھوٹے کے خلاف؟ کوئی مثال لا کے دکھائیں آپ. جبکہ اس سے پہلے سچوں کے خلاف یہ کارروائی ہوتی رہی. جب بھی سچا آئے گا یہ کارروائی ہوتی رہے گی. حضرت نوح کے خلاف لوگ جمع ہو گئے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر روتے ہوئے ان کے بھائی اس بات پر اجماع لے کر آئے کہ ہم بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگر کا اجماع ہوا. اکٹھے ہو کر ان کا فتویٰ تھا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سب سچوں کے خلاف ایسا اجماع ہوا کرتا ہے. وہ سچوں کے خلاف سب مل کر فتویٰ دیا کرتا ہے. جھوٹے کے خلاف ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. تو مثال لائیں. یہاں پر مناظرے کے صدر ڈاکٹر مجاہد صاحب شمس الدین صاحب کو مخاطب کر کے اس تحریر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں، جس کے جواب میں شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار نے جیسا کہ واضح کیا ہے کہ سلطنت انگریز کی تباہی پر مشتمل الہام یا اشتہار کہیں شائع نہیں ہوا، اور نہ ہی بالکل ان الفاظ پر مشتمل کوئی الہام ہوا تھا، مجرد ایک روایت کا تذکرہ ہوا تھا بعض اصحاب کی زبانی، جس کی اصلیت مؤلف کتاب نفسہ نے ہی اسی کتاب میں واضح کر دی ہے. آگے گفتگو سنیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جی شمس الدین صاحب، آپ کی ساری وائسز میں نے سن لی ہیں. یہ پہلی جو آڈیو ہے آپ کی جس میں آپ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو 1880 سے پہلے چلے مان لیں کہ کوئی نہیں جانتا تھا، 1880 کے بعد تو لوگ جانتے تھے. تو شمس الدین صاحب، آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ آیت آپ نے 1880 سے لے کر 1882 تک کے لیے پیش کی، یعنی 2 سالوں کے لیے. مرزا صاحب کا یہی چیلنج تھا، کیونکہ مامور من اللہ ہونے کا الہام مرزا صاحب کا 1882 کا ہے نا. آپ نے مجھے کہا بھی تھا ابتدا میں کہ 82 سے لے لو یا 91 سے لے لو. میں نے 82 سے لے لیا تھا کہ اس سے پیچھے تو نہ آپ جائیں. 91 سے لیتا تو آپ کہتے نہیں 82 کا مامور من اللہ کا الہام ہے. مامور من اللہ کا الہام ہے 82 کا. 80 سے پہلے آپ کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کوئی نہیں جانتا. تو 2 سال کے لیے مرزا صاحب نے اپنی زندگی پیش کی تھی. انشاءاللہ یہ بھی ہاتھ میں نہیں رہیں گے 2 سال. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک بات جو میں اس گروپ میں اب شاید دوسری یا تیسری بار دہرانے لگا ہوں کہ ہمارے درمیان جو گفتگو کا موضوع ہے وہ مرزا صاحب کی ذات ہے، کہ مرزا صاحب مامور من اللہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس طرح کی شخصیت مرزا صاحب جیسی مامور من اللہ کہلا سکتی ہے، اس عہدے پر فائز ہو سکتی ہے یا نہیں. اس کے لیے شمس الدین صاحب نے خود ایک معیار پیش کرنے کی کوشش کی. ہم اس معیار کے مطابق بھی ان کو پرکھ رہے ہیں، لیکن جس سینس میں ہم مرزا صاحب کو جھوٹا کہتے ہیں یا مانتے ہیں اس سینس میں بھی مرزا صاحب کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ابہام نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم صرف مرزا صاحب کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پرکھیں گے، بعد والی زندگی ان کو 7 خون معاف ہیں. اس طرح کا ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں طے ہوا. جی شمس صاحب، آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے 2-3 سوال رکھنے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے جو میں اس آڈیو میں رکھنے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے عقیدے، دھرم، سوسائٹی، کلچر، روایات، معمولات زندگی کے مطابق کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی، اپنی بہو کو یہ دھمکی دے کہ تمہارے والدین نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں طلاق دلوا دوں گا، یا اپنے سمدھی کو یہ خط لکھے کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں طلاق دلوا دوں گا، ایسے شخص کو آپ کے معاشرے میں، آپ کے کلچر میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے دھرم میں، آپ کی زندگی کے معمولات میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بلیک میلر کہلاتا ہے یا اس کو اجازت ہوتی ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ جنرل سوال ہے، مرزا صاحب کا اس میں ذکر نہیں ہے، جنرل سوال ہے.
اسی طرح سے اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مولوی کہہ لیں، چلیں میرے ایک بھائی کہتے ہیں یہ سوال کریں، اگر کوئی مولوی مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کرے، لوگ اس کو چندہ دیں، وہ اس چندے کو اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرے، اس کو خیانت کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ دو باتوں کا جواب آپ دیجئے گا، یہ خاص اس آڈیو میں اس کو ٹیگ کر کے آپ نے جواب دینا۔ شمس صاحب یہ آپ کے لیے سوال چھوڑے میں نے۔ اور پھر جواب میں اگر یہ کہا ہے کہ سراسر بہتان ہے تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ جب جس کی طرف بات منسوب ہے اس نے خود کہا کہ یہ بہتان ہے، تو پھر آپ کو شکایت کس کی رہ گئی ہے؟ کیا آپ کے مرشد مولانا کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب سارے الہامات باقاعدہ لکھا کرتے تھے، نشر کرتے تھے؟ وہ کبھی دکھا سکتے ہیں یہ والا الہام انہوں نے کہیں لکھا ہو؟ جی شمس صاحب، سوال کا جواب تو آپ کے سامنے دیا ہے۔ مرزا صاحب نے جو جواب دیا تھا کہ یہ بہتان ہے، آپ کہتے بات ختم ہوگی، بہتان ہے تو بات ختم ہوگی۔ مرزا صاحب نے کہہ دیا بہتان ہے تو بہتان ہے۔ الہام مرزا صاحب کا سامنے پڑا ہوا ہے، جو ان کا بیٹا ثبوت دے رہا ہے کہ ہاں میرے ابا جی کا الہام تھا، ابا جی کہتے ہیں بہتان ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو لوگ سن رہے ہیں اس گروپ میں، ان کو آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے شمس صاحب کہ مرزا صاحب نے یہ الہام اپنی ساری زندگی کیوں نہیں چھاپا، کیوں نہیں شائع کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ الہام ہے جس کو مرزا صاحب قرآن کی طرح اس پر ایمان لائے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ مرزا صاحب کہتے تھے جو کلام میرے پر نازل ہوا ہے اس پر میں ایسے ہی ایمان لایا ہوں جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر۔ کہیں تو میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ تو ایسا کلام جس کو قرآن کی طرح مرزا صاحب مانتے تھے، اس کو مرزا صاحب نے شائع کیوں نہیں کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے پیارے رسول، اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ مرزا صاحب نے ادا کر دیا تھا اپنی رسالت کا حق، ادا کر دیا تھا مرزا صاحب نے۔ دیں گے جواب اس سوال کا؟ یہاں پر عامر نذیر صاحب لکھتے ہیں کہ سوال اہم ہے، ایڈمنز جواب لے کر دیں پلیز، یہ الہام شائع کیوں نہ کیا گیا؟ مزید لکھتے ہیں محی الدین صاحب ایڈمن اور ڈاکٹر مجاہد صاحب کو مخاطب کر کے، جو زبان شیخ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس آڈیو میں بیان کی گئی ہے اور جس انداز سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، مجھے بھی اجازت ہے کہ اسی انداز سے مرزا قادیانی کہوں۔ اس کے بعد وہ جو ویڈیو پیچھے شامل کی گئی اس کو ٹیگ کر کے مزید آڈیو کرتے ہیں، سنیے۔ جی محترم شمس صاحب، آپ نے یہ ویڈیو مجھے بطور تحفہ کے بھیجی ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو میں نے کافی عرصہ پہلے دیکھی تھی، اور اس کا جو آپریشن کیا تھا آج تک وہ مریض تو دوبارہ بولا نہیں ہے، لیکن آپ اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو کیونکہ میں مولانا بٹالوی کا روحانی فرزند خود کو کہتا ہوں، اور آپ کو اور سوشل میڈیا پہ بندہ ملنا کوئی نہیں جو خود کو مولانا بٹالوی کا روحانی فرزند کہے، تو آئیں بسم اللہ پڑھ کے اس پہ فیصلہ کر لیں۔ اس ویڈیو میں جو بندہ خود کو مولانا بٹالوی کا نواسہ کہہ رہا ہے، اپنی والدہ کا نام امت الرؤف بتا رہا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کی ایک بیٹی کا نام امت الرؤف بھی تھا۔ دوبارہ دہراتا ہوں، شیخ بٹالوی رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام امت الرؤف بھی تھا۔ وہ کون سی بیٹی تھی جس کا نام امت الرؤف تھا؟ اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی پوری تفصیل رسالہ شاۃ السنہ میں درج کی ہے، وصیت بھی ان کو کی ہے، لمبی بات ہے۔ آپ نے وہاں سے لے کر یا ان سے لے کر جنہوں نے آپ کو یہ ویڈیو دی ہے، وہ موم کے سپاہی جو یہاں سوشل میڈیا پہ ہم نے پچھاڑ دیے ہیں اللہ کی توفیق اور رحمت سے، اب آپ ان سے رابطہ کیجئے اور ان سے کہیے کہ عامر نذیر کہتا ہے کہ مولانا بٹالوی کی بیٹی کا نام امت الرؤف تھا، اس کا ثبوت دیں۔ دیکھیے، آپ نے اس مناظرے میں جتنی باتیں میں نے منہ سے نکالیں، آپ نے ان میں سے جس بات کا بھی حوالہ طلب کیا، یہ سارا گروپ گواہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے
میں نے اپنے ہر لفظ کا حوالہ آپ کو آپ کی اصلی کتاب سے دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سیالکوٹ میں مرزا صاحب چہرہ چھپا کے پھرتے تھے، حوالہ دو، ثبوت دو۔ مرزا صاحب وہ پیسے اس کے ساتھ مل کے کھاتے رہے، اس کا حوالہ دو، جب تک ختم نہیں ہو گئے اکٹھے تھے، حوالہ دو۔ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، حوالے کے ساتھ پیش، سکین کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ۔ آپ بھی مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کی بیٹی کا ثبوت مجھے دیں گے، ان کی اپنی اولاد کی تفصیل انہوں نے درج کی ہے رسالہ شاۃ السنہ میں، وہاں سے چیک کر لیں، یا ان موم کے سپاہیوں سے کہیں جو سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اندر کا زہر چن لیا، سب دھل کے آ گئے، کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے، سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف، سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آ گئے۔ یہ جو موم کے سپاہی آپ نے سوشل میڈیا پہ بٹھائے ہوئے نا، ان کو ہم نے پچھاڑ دیا اللہ کی توفیق اور رحمت سے۔ جائیں ان سے جا کے کہیں کہ دو ثبوت عامر نذیر مانگ رہا ہے، مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کی ایک بیٹی کا نام امت الرؤف تھا، لائیں ثبوت دیں اس کا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ سنی ہوئی بات کو ہی پیش کرنا، بولتے جانا ہی بھی جھوٹ ہے۔ تو گویا رسول جی شمس صاحب، سنی ہوئی بات کو پیش کرتے جانا یہ بھی جھوٹ ہے۔ کی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ سنی ہوئی بات کو ہی پیش کرنا، بولتے جانا ہی بھی جھوٹ ہے۔ تو گویا رسول کریم جی شمس صاحب، سن لیا آپ نے اپنی آڈیو، سنی ہوئی بات کو پیش کرتے جانا یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ نے حدیث پیش کی ہے، اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں وہ حوالہ کہ ایک بندہ سنی ہوئی بات کو پیش کر رہا ہے، نہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ میں سنی ہوئی بات پیش کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں ذرا۔ لیجئے شمس صاحب، آپ نے جو معیار پیش کیا اسی معیار پر مرزا صاحب کو پرکھتے ہیں، آپ کے بیان کردہ معیار پر۔ ہم کوئی اپنے پاس سے معیار تو گھڑ نہیں رہے، آپ کے بیان کردہ معیار پر مرزا صاحب کو پرکھ رہے ہیں۔ سنی ہوئی بات، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں، کہتے ہیں۔ بتائیں کہ کون کہتے ہیں مرزا صاحب کو؟ کہاں سے مرزا صاحب نے یہ بات لی تھی؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں۔ کوئی حوالہ دیا ہے؟ کوئی ذکر کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، وہ تو مصیبت پہلے ہی پڑی ہوئی ہے، ایک حوالہ دے کہ مرزا صاحب نے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے یہاں حوالہ دیا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں سنی سنائی بات اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کے معیار کے مطابق جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی شمس صاحب، آج کا یہ، کیونکہ ہر روز میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال آپ کے سامنے یا ایک مرزا صاحب کا جھوٹ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کے سامنے رکھیں گے تو جو سننے والے ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ جس بندے نے اتنے جھوٹ بولے ہیں اس کو سچا کیسے مانا جائے۔ 27 دسمبر 1906 کا البدر اخبار کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ مباہلے کے لیے سامنے آئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ مرزا صاحب نے کتنے لوگوں سے مباہلہ کیا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ورنہ اس بات سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہونے لگے ہیں۔ پہلے تو میں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا اللہ کی توفیق سے کئی حوالوں سے، اب اس کا حوالہ آپ نے پہلے اس کا جواب دینا ہے کہ مرزا صاحب نے کتنے لوگوں سے زندگی میں مباہلہ کیا تھا، اور کن لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ مباہلے کے لیے مباہلے والے سامنے آئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کیا مراد ہے ان کی؟ کون کون سے بندے کے ساتھ مرزا صاحب کا مباہلہ ہوا تھا؟ اس کا جواب دیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس میں بھی کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرا ایک اہم منطقی سوال تھا، اس کا ہمارے عامر صاحب نے جواب نہیں دیا۔ سوال یہ تھا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو کفر کے فتوے تیار کرنے اور دستخط کرانے کے لیے تقریباً پورے ملک میں پھرتے رہے اور بہت محنت کی، تو کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ کا پیش کردہ معیار
افلا تعقلون، یعنی پوری آیت فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون پر عمل کرتے، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کم سے کم کچھ عقل استعمال کرتے، کم از کم تذکرۃ الشہادتین میں مذکورہ چیلنج سن کر ہی تھوڑا ہوش سنبھالتے، نکلتے سیال کوٹ، پوچھتے جاتے، کچہری میں جاتے وہاں پر، اور پھرتے ان گلیوں میں جہاں مرزا صاحب رہا کرتے تھے۔ صرف 1-2 دن کی کاوش تھی، مگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی پوری زندگی۔ چلو امام الدین سے ملتے، احمد بیگ سے ملتے، نظام الدین سے ملتے، پر کچھ نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے ناظرین آپ کے لیے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ والی دلیل کے تابع تذکرۃ الشہادتین والا چیلنج قبول کرنے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہوا۔ عامر صاحب کی جو دوسری وائس کلپ ہے اس پہ ملاحظہ کریں آپ، ہمارے عامر صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے وہ میرے اس جملے کو کہ اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو، یعنی اگر والی بات کو تنکا بنا کر سہارا لے رہے ہیں، اور فقط لبثت فیکم عمرن کو صرف 2 سال تک محدود کرنے کی کوشش کر کیا رہے ہیں؟ وہ اپنے روحانی باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مرزا صاحب کو نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا تھا محمد حسین صاحب بٹالوی جانتے تھے، اور اگر نہ بھی جانتے وہ جملہ معترضہ تھا۔ تب میری بات چھوڑ دیں، آپ اپنے روحانی باپ کی خود ان کی لکھی ہوئی تحریر پڑھیں، ابھی پوسٹ کرتا ہوں اور پڑھ کے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اشاعت السنہ کا جو اصل پیج میں نے پوسٹ کیا ہے، بٹالوی صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھیں۔ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر کے جب ہم قطبی و شرح اللہ پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب، اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلات برابر جاری رہی ہے۔ دوبارہ سنیں، اس زمانے سے یعنی جب ہم پڑھا کرتے تھے، اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلات برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔ دیکھیں عامر صاحب یہاں پر کیمرہ فکس کریں اور دیکھیں کیمرہ کی آنکھوں نے دیکھا کہ بٹالوی صاحب اس وقت سے لے کر لگاتار حضرت مرزا صاحب کے ساتھ تھے، نہیں تو آپ ثابت کریں۔ تیسری جو بات یا تیسرے وائس میں جو عامر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی بہو کو یا اپنے بہو کو جو بیٹے کی بیوی کو دھمکی دے کر طلاق دلواتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب کے حوالے سے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو حوالہ پہلے حاضر کریں، پھر انشاءاللہ پورا پڑھ کے میں جواب دوں گا۔ ہاں، جبکہ آپ نے میرے خیال میں ایک عمومی سوال کہہ کے یہ سوال کیا ہے، 2 سوالات کیے ہیں آپ نے۔ یہ عمومی سوال مجھ سے یہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے، تو جواب سنیے کہ اگر ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا فرض ہے تو بہو کو طلاق دلانا کیوں مانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے، انہوں نے حضرت اسماعیل کو پیغام دے کر علیہ السلام بہو کو طلاق دلوایا تھا۔ پھر آپ نے اسی وائس میں ایک اور سوال بھی کیا آپ نے کہ کوئی مولوی چندہ لے کر وہ پیسے خیانت کرے گا یا پیسے میں کچھ خیانت کرے گا یا نہیں، غالباً یہی معنی تھا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں۔ تو بھائی مولوی کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسم منسوب الی مولا، یعنی ایک ایسا نام ہے جو مولا کریم خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ تو جس کو مولوی کہتے ہیں وہ حقیقت میں ولی ہے، ولی کو ہی مولوی کہتے ہیں۔ تو ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے،
بخاری کی روایت ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ، جو حقیقی مولوی ہوتے ہیں، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی، کیا کہ وہ حدیث کو آگے میں پوری نہیں بات پڑھنا چاہتا، کہ وہ قرابت جو اللہ تعالیٰ کی قربت میں جو ولی کا مقام ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے پیار کرتا ہوں یا پسند کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آگے سنیں، غرض جو ولی بنتا ہے، جو حقیقی مولوی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں وہ اعلیٰ مقام پاتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کی حرکتیں میرے تابع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ کھانا اگر کھاتا ہے تو خدا کے حکم کے موافق کھاتا ہے، اور باتیں کرتا ہے تو خدا کے حکم کے موافق باتیں کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی ذاتی ضرورت رہتی ہی نہیں اس کے بعد، بلکہ اس کی تمام حاجتیں للہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب کی اپنی کوئی ذاتی ضرورت ہوتی ہی نہیں تھی، طالبین حق سبیلی تعالی آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے ایک پرانے ساتھی مولوی محمد حسین بٹالوی جی نے خود کہا ہے، کہتے ہیں، جو میں نے اس سے پہلے پوسٹ کیا ہوا ہے اس لیے دوبارہ پوسٹ نہیں کر رہا، اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت، گویا حضرت مرزا صاحب کے وجود کا ہر ذرہ دین مصطفیٰ کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ یہ محمد حسین بٹالوی کی باتوں کا معنی ہے۔ پھر اس بندے کی ذاتی ضرورت رہتی ہی نہیں تھی، تو ایسے شخص کو مولوی کہتے ہیں حقیقت میں، جس کو جو اپنے ذات کو بھول چکا ہوگا اور اپنی ذاتی کوئی خواہشات و ضرورت نہیں، جو اپنے ذات کے لیے جو کرتا ہے وہ حقیقت میں فی سبیل اللہ ہوا کرتا ہے۔ اگلی بات، حضرت مرزا صاحب کا الہام متعلق سلطنت انگریزی۔ یہاں پر عامر صاحب نے جو پوسٹ کیا تھا، 2 پوسٹ، ایک میں مولوی محمد حسین بٹالوی کا سوال ہے، ایک میں حضرت مرزا صاحب کا بیان ہے، دونوں کو ناظرین بغور پڑھیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا سوال تھا کہ کیا آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت کوئی پیشگوئی 8 سالہ میعاد کی ہے یا نہیں، جیسا کہ پوسٹ میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہاں پر پیشگوئی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر الہام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ چلو پھر اگر اس سے الہام ہی مراد لیا جائے، یا الہام کا بھی ذکر علیحدہ شکایت کی صورت میں گورنمنٹ کو اگر پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو بھی ہو، تو یہاں اول تو وہ صفحہ پورا پڑھیں آپ، جس کو آپ نے پوسٹ کیا تھا، روحانی خزائن جلد نمبر 14 216 کی جو بات ہے، کشف الغطاء کتاب ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت 8 سال کے عرصے میں تباہ ہو جائے گی۔ میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں، خدا جھوٹے کو تباہ کرے، میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا۔ یہاں شائع کرنے والی بات ہے الہام کو، اور محمد حسین بٹالوی نے کہیں پہ شائع کوئی بات دیکھی تک نہیں ہے وہاں پہ۔ تو سوال میں ایک بات ہو رہی ہے، جواب میں کوئی اور بات ہو رہی ہے، اور اس کو ملا رہے ہیں۔ ہر بات ایک بھی مان لیں تب بھی یہاں پر جس بات کو نص موضوع سمجھ کر محمد حسین بٹالوی نے شکایت کی ہے، وہ حقیقت میں وہ اسی طرح کے الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ تو آپ کے 2 سوال ہیں یہاں پر، ایک، کیا واقعی ایسا کوئی الہام تھا؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ سیرت المہدی کی دونوں روایتوں کے حوالے سے کہ الہام ضرور ہوا تھا، مگر حسب روایات اس کے الفاظ میں کچھ اختلاف تھا،
اور بعد میں اصل عبارات کی گواہی ملی، اور اس عبارت کے مطابق محمد حسین بٹالوی کا جو پیش کردہ جو الفاظ تھے، کوئی الہام ان الفاظ پر مبنی نہیں تھا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بن رہا۔ پھر دوسرا آپ کا سوال اس میں یہ بن رہا ہے کہ پھر وہ الہام شائع کیوں نہیں ہوا، اس کی اشاعت کیوں نہیں ہوئی؟ تو اول تو یہ جاننا چاہیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے الہامات شرعی احکام نہیں ہیں، شریعت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید پر جو وحی ہیں وہ بطور شریعت ساتھ ساتھ لکھواتے رہیں، لوگوں کو پڑھاتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث قدسیہ ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے الہامات آپ خود کسی کاپی میں لکھا کرتے تھے، اور بعض دفعہ لکھ چکے ہوتے تھے، اور بعض ضروری اشاعت کے کام کی وجہ سے حسب ضرورت اپنے کام کو مقدم کرتے تھے، تو کبھی وقت پر شائع ہوتا تھا، الہامات شائع ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ الہام کی کاپی کہیں رہ گئی ہیں اور لمبا عرصے تک اس کی اشاعت نہیں ہوئی۔ تو اس بار اس طرح کی ایک روایت میں آپ کو یہاں پر پیش کرتا ہوں، یہ حضرت مرزا صاحب کے فرزند جلیل ہمارے خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جو تذکرہ کے دیباچے میں مذکور ہے، وہ میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں، اس کو پڑھیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سن 1938 میں ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، کل اتفاقاً میں بعض شہادتوں کے متعلق پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ کاغذات کی پڑتال کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات کی کاپی آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی مجھے مل گئی۔ اس میں 1894 کے الہامات درج ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ الہامات چھپے ہوئے نہیں، اور چونکہ یہ تمام کاپی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں بنا لی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خط کو پہچاننے والے سینکڑوں دوست اب بھی موجود ہیں، اور وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ تمام کاپی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس سے تقریباً 5 مہینے کی 17 اگست 1894 سے لے کر 21 دسمبر 1894 تک کے الہامات اس کاپی میں درج تھی، جو پہلے کبھی شائع نہیں ہوا۔ تو اس طرح بعض دفعہ الہامات ساتھ ساتھ شائع نہیں کر پائے، بعض مجبوری، بعض اسباب کے۔ تو یہ ایک واحد الہام تو نہیں کہ جو کبھی شائع نہ کیا ہو تاکہ اس پر اعتراض ہو۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، مکرم شیخ سعید احمد صاحب نے اپنے آپ کو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسہ کہتے ہوئے یہ جو خطاب کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ امت الرؤوف نام کی بیٹی غالباً محمد حسین بٹالوی کو نہیں تھی۔ یہ بندہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کا اعتراض ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص شیخ سعید احمد ان کا نام ہے، 30,000 لوگوں کے مجمع میں، وہ بھی بٹالہ سے 11 میل کے فاصلے میں علی اعلان یہ بات کر رہا ہے کہ وہ محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے ہیں، تو میرے لیے یہ تو بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ منطقی بات ہے کہ آج کل اگر کوئی انسان، کوئی شخص اکیلے میں یا چند لوگوں کے ساتھ کوئی سوشل میڈیا پر کچھ لکھ لیتا یا کچھ بول دیتا تو اس میں شک کی گنجائش ہے، پر یہاں پر ایک بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں اور اسی جگہ پر، اور وہاں پر سارے کے سارے احمدی نہیں تھے، بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے، تو ایسے مجلس میں کوئی ایسا ذکر کریں اور اس وقت سے لے کر اب تک کوئی اس کا انکار نہ کرے، کوئی اعتراض نہ پیش کرے، تو میرے لیے یہ بہت بڑی منطقی دلیل ہے۔ اب رہی بات کہ ان کی بیان کردہ بات کہ امت الرؤوف ان کی والدہ کا نام ہے، تو کیا یہ محمد حسین بٹالوی کی بیٹی تھی یا نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ امت الرؤوف نام کی بیٹی نہیں تھی محمد حسین بٹالوی کو؟ اس کی دلیل تو آپ کو حاضر کرنا چاہیے۔
کیوں یہاں ایک دوست بتا رہا ہے کہ میری والدہ کا نام عبدالرؤف ہے اور وہ محمد حسین صاحب بٹالوی کی بیٹی ہیں، تو نہیں تو پھر آپ کو دلیل پیش کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک دلیل کے رنگ میں ایک بات تو بتائی ہے کہ اشاعت السنہ میں اس بار ذکر ہے بچوں کے نام، تو اشاعت السنہ میں نے دیکھا 1902 کے پرچہ نمبر اول میں محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنی وصیت نامہ شائع کیا تھا، اور اس وصیت نامے پر ان کی اپنی اولاد سمیت رشتہ داروں نے اعتراض بھی کیا تھا۔ دیکھیں ان کی اولاد کی حالت اس وقت سے ان کی زندگی میں، اپنے باپ کی وصیت کو دل سے قبول نہیں کر پایا۔ بہرحال انہوں نے وہ وصیت کو پھر دوبارہ اسی وصیت کو غالباً دوبارہ اسی سال کے جو اشاعت السنہ کے جو پرچہ نمبر 9 ہے اس میں شائع کیا، اور اس پرچے میں اپنے بچوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ بات درست ہے۔ تو بہرحال شیخ سعید صاحب نے اپنی والدہ کا نام امت الرؤف بتایا ہے، اگر امت الرؤف نام کی بیٹی نہیں تھی تو پھر آپ کی بات درست ہوتی ہے، لیکن وہ جو اشاعت السنہ کا جو پرچہ ہے اس کو پڑھ کر کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان کہ ان کی کوئی بیٹی امت الرؤف نام کی نہیں تھی۔ دلیل آگے بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وصیت نامہ مذکورہ میں جو اشاعت السنہ سے میں نے لیا ہے اس کو جب اچھی طرح پڑھیں، وہاں لڑکوں کے نام درج ہے، لڑکوں کے نام درج ہے، لڑکیوں کے نام درج نہیں ہے، ایک پوائنٹ ہے اس میں، اور صرف ایک صاحب اولاد بیٹی کو مخصوص حالت میں اپنی کچھ ٹوٹی پوٹی زمین پر اس کے اپنے خرچے پر مکان بنانے کی اجازت دیتے ہوئے ایک بیٹی کا نام لکھا ہے، وہ بھی درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پوسٹ میں نے کیا جو ابھی صفحہ، اس میں جہاں بیٹوں کا ذکر ہے وہاں بیٹیوں کا بھی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے الفاظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ 276 276 والا صفحہ جو میں نے پوسٹ کیا ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ خرچ کی تفصیل و تشریح میں اپنی اور اپنی اولاد کے موجودہ حالت اور طرز گزران کے اندازہ اور نظر سے ایک مفصل تحریر کروں گا۔ مثلا لڑکوں کو سالانہ خرچ خوراک و پوشاک اس قدر ہے، اور لڑکیوں کو اس قدر ہے، اور بیویوں کو تو دونوں بیویاں تھیں ان کی، اور لڑکوں کی کئی لڑکے تھے، اور لڑکیوں لکھنے کی وجہ سے کئی لڑکیاں بھی ہونی ضروری ہے، علی ھذا القیاس۔ پھر دیکھیں 277 والا صفحہ، اگلے صفحے میں جو پوسٹ میں نے کیا اس کے آخری جملے سے پڑھیں، اور اگلے صفحے کی شروعات میں تقسیم کر رہے ہیں اپنے ترکے کو، جو وصیت کر رہے ہیں کہ فلاں یعنی دیوان خانے میں والدہ حافظ عبد الشکور، ابو اسحاق و عبد الباسط وغیرہم کا لفظ کا کیا معنی ہے؟ اور باقی لوگ، وغیرہم، تو لڑکوں صرف لڑکوں کے نام لکھ کر ایک بیوی کی اولاد کو چند لڑکوں کے نام لکھ کر الگ کر دیا کہ ایک بیوی جو حافظ عبد الشکور، ابو اسحاق و عبد الواسط وغیرہم کی والدہ ہے ان کے لیے گھر فلاں کر۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ عبد السلام، والدہ عبد السلام، عبد الرشید، محمد اطہر، احمد حسین و عبد النور وغیرہم، یعنی یہ دوسرے گروپ کا ذکر کیا ہے، تو دونوں میں لڑکیوں کا نام نہیں لکھا، جبکہ وغیرہم کے لفظ میں باقی چھوٹے بچے بچیاں سب شامل ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی صاف واضح ہے کہ سارے بچوں لڑکیوں کے نام یہاں پر نہیں ذکر ہوا اس وصیت میں، وغیرہم کر کے ان کو چھوڑا ہے، دو بیویوں سے ہونے والے بچوں کو الگ الگ کر کے تخصیص کی، اتنی سی بات ہے۔ میں نے حدیث کے دو حدیثوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک یہ ہے کہ لیس الخبر کالمعائنتی، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی یا ایسے نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث تھی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے لیے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سب باتیں بتاتا جائے جو اس نے سن لی ہے۔ تو سنی ہوئی ساری باتیں اس رنگ میں بتانا کہ گویا وہ امر واقعہ ہے اور یقینی امر ہے،
جیسا کہ خود مشاہدہ کی ہوئی بات ہے تو وہ جھوٹ شمار ہوتی ہے، جیسا کہ بٹالوی صاحب نے یہاں پہ کیا۔ اگر محمد حسین بٹالوی صاحب اس طرح بتاتے کہ گورنمنٹ نے انگریزی کے پاس جا کر کہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب کو الہام ہوا ہے اس طرح اس طرح اس طرح، تو قابل مواخذہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بات اپنی طرح منسوب نہیں کی، سنی ہوئی بات پر۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اس بات کو یقین سے پیش کرتا ہے تب جا کر جھوٹ بنتا ہے، لیکن حکومت کے پاس جا کر سرکاری دستاویز میں انہوں نے شکایت کر کے کہ مرزا صاحب نے پیشگوئی یا الہام شائع کیا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے نا، یہی حدیث کا مطلب ہے۔ یہاں مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کل نبیوں کی تصویر ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں، پوری بات کو یقین کے ساتھ پیش نہیں کیا، کہتے ہیں کہہ کے بات کو چھوڑا ہے آپ نے، وہ یقینی امر نہیں ہے آپ کی باتوں سے۔ اب کیا کسی نے کہا بھی ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے واقعی کسی نے اس بارے میں بتایا ہے کہ انبیاء کی تصویر کے بارے میں کہیں لکھا ہے کیا؟ ابن کثیر نے لکھا ہے، جیسے ابن کثیر کے حوالہ پہلے انہوں نے ایک جھوٹ حوالہ پیش کیا، یہ کہہ کہ دوبارہ آپ ابن کثیر والی بات مجھے یاد دہانی کرائی ہے، تو میں پھر آپ کو یاد کراؤں گا، پھر وہ باتیں اس کی دلیل لے کے آئیں آپ، جو میں نے بات کی اور غلط ہو تو ثابت کریں۔ تو میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں انبیاء کی صورت کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اسی طرح بیان ہوا ہے جس طرح اس میں بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں جائیں، سورۃ الاعراف کی تفسیر کھولیں اور آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کی تفسیر پوری طرح پڑھیں تو اس میں ایک لمبی سی روایت ملے گی، اس میں سارے انبیاء کی تصویر پانے ہرقل کے بارے میں وہ اس میں ذکر ہے، بات پوری بات اس میں ہے۔ وہ بات مزید تفصیل سے آپ بخاری کی تاریخ والی کتاب میں پڑھیں، اس میں بھی ہے اور بے شمار کتابوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں انہی کی طرح منسوب، انہی لوگوں کی طرح منسوب کر کے آپ نے فرمایا کہتے ہیں، تو کوئی جھوٹ بات کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ باقی آپ کے جو نیا سوال ہے میں اب نہیں لے رہا، کیونکہ نئے کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب پرانی بات حل کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پرانی بات آپ حل کر کے اتنی بات جو ہوئی ہیں اس کو آپ توڑ کے دکھائیں، اس کے خلاف دلیلیں لائیں، جواب الجواب لائیں، اس پر تنقیدی بحث کریں، پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر نئی بات کی طرف جائیں گے۔ اس روز نئی بات کہہ کے آپ نے ایک نئی بات پیش کی ہے تو وہ درست نہیں ہے، اس سے مناظرہ نہیں ہوتا۔ عامر صاحب اصل میں بات جو مجھے آپ کو اسلوب جو ہے نا باتوں کا جب پتہ لگا، اگر شروع دن پتہ ہوتا تو شاید میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ میرا تجربہ ایک مناظرہ ہوتا ہے علمی دلائل پر مبنی بحث یا بات، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ آپ کچھ باتیں پیش کر کے ہیں، ان کے جواب سنتے یا تو کہیں وہاں سے نکل جاتے کسی اور بات کی طرف جاتے ہیں۔ دلائل سے توڑ کر بات کو توڑنا، جواب الجواب دینا، تنقیدی نظر سے اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا، یہ آپ کر نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مجھے پہلے پتا ہوتا تو نہیں کرتا، لیکن اب میں اس لیے قائم رہا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگوں سے ذاتی رابطے میں اطلاع مل رہی ہے کہ جو دلائل میں پیش کرتا ہوں اس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اس میں غیر احمدی بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں جو اپنے آپ بتا رہے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ جتنی باتیں میں نے کی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، اس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کے لیے بھی شکریہ۔ باقی انشاءاللہ آپ ان باتوں کو ختم کریں، پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر میرا مخاطب ایڈمن صاحب ہے، انہوں نے یہاں پہ یوٹیوب کے جو ویڈیو یہ یہاں پہ پوسٹ کیا ہے، میں نے تو ابھی تک چیک نہیں کیا، وقت نہیں ملا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا جب دو دوستوں کے درمیان مباحثہ چلتا ہے یا مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو بننے سے پہلے دونوں طرف سے نہیں بات کر کے منظوری لی جائے؟ کہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ایسے ویڈیو بنانا ہے کہ نہیں، کہ آپ تیار ہیں، راضی ہیں؟ تو مجھے پتہ نہیں ہے بارے سے کر سکتا ہے کہ نہیں قانونی طور پر، بہرحال مجھے ایک شک تھا، اس لیے میں ایڈمن صاحب کو پوچھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کیا یقین ہے، ثبوت ہے، کیا جو باتیں ہوئی ہے پوری کی پوری باتیں اس میں آ گئی ہیں؟ کیا وہ
पोस्ट और सफ़हात जो हमने पोस्ट किए हैं क्या वो सब उसमें शामिल है कि नहीं, ये भी मैंने अभी देखा नहीं है। तो अरमिन साहब ने अगर देख लिया हो तो इस बारे में बराए करम मुझे ज़रा तफसील से मुख्तसर इस बारे में थोड़ी सी बात बता दें ताकि तसल्ली हो इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे लिए पहला तजुर्बा है, सबका तजुर्बा नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि आप समझकर बात को समझकर जिस मुझे तसल्ली कराएंगे। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम। जी मोहतरम शम्स साहब, बात ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये सेम टू सेम यही कार्रवाई है जो ग्रुप की में चल रही है। इसमें कोई ज़ाती कमेंट्स या कोई एडिशन या कोई एडिट करना वो इसमें शामिल नहीं है। तो सारे आपके जो सेम टू सेम वॉइसेस हैं वही यहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कॉपीराइट्स का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इसी ग्रुप में पेस्ट किया गया है ताकि जो पिछले अहबाब हैं, जो पहले मौजूद थे उसके बाद जो आ रहे हैं, वो एक सिलसिला उनको सारा पता हो कि क्या गुफ्तगू हो रही है। और अगर इस पे कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप इसको चेक करके बता दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। शम्स साहब ने डॉक्टर मुजाहिद साहब को मुखातब करके लिखा, जज़ाकुमुल्लाह। देखेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश होगी कि किसी अहमदी दोस्त के ज़रिए भी वीडियो तैयार करके महफूज रखी जाए इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, जी ज़रूर।